अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन नाज़रीन सामीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद शमीम और मेरे साथ मौजूद मेरे उस्ताद मोहतरम सर मंजूर अहमद साहब। इकबाली की आज की जो नशिस्त है, इसका मौजू बहुत ही ख़ास मौजू है। कुरान में भी जिक्र किया गया है कि खौफ नहीं होना चाहिए, पछतावा नहीं रखना चाहिए, खौफ नहीं रखना चाहिए और मौत के खौफ से आज़ाद होना चाहिए। इसके बारे में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तफसील से और बारहा बार जिक्र किया गया है कि अपने अंदर खौफ ख़त्म कर दो, पछतावा ख़त्म कर दो। गम, रंज और ये पछतावा, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी को मतलब दीमक की तरह खा जाएंगी। और जो खौफ है, जब मरना एक दिन है, मुकर्रर है, फिर खौफ कहेगा। और खौफ भी क्यों मौत का, जबकि ये हमारी जान जो है ही अमानत है, जब अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ने भी भेजा और अल्लाह ही के पास हमने वापस जाना है, तो फिर खौफ कहेगा। तो मैं चाहूँगा कि उस्ताद मोहतरम सर इसके ऊपर अल्लामा इकबाल के कलमात से, उनके कलाम से, उनके अफकार से इसके ऊपर रोशनी फरमाएं सर। डॉक्टर साहब, आज के जो मौजू का अनुमान है, आपने जो तमहीद बांधी है, बड़ी जो और मौजूदा जो इन्वायरमेंट है, हालात हैं हमारे मुल्क के और नौजवानों के, उसमें ये बात जो है ना बड़ी वो, और फ़िक्र इकबाल के हवाले से तो पहली बात तो ये है कि मैं यानी अपने नौजवानों से ये कहूँगा कि अल्लामा ने यानी इस बात को ज़हन नशीन करने के लिए कि मेरी शायरी जो है ये गम जौना और गम दौरा पर मुश्तमिल नहीं है। जिस तरह अमूमन हम देखते हैं कि ये 17वीं सदी से लेके आगे जो है ना हमारी जो हिंदुस्तान के शोरा हैं, उसमें वो जो यानी जितनी भी वो हम देखते हैं कि वो शायरी है, उसमें आपको ग़ुलामी की, वो आजिज़ी की, इनकिसारी की झलक नज़र आएगी ना। और उसमें जो है ना शायर जो हैं वो उनके कलाम में यही है कि बस जो है ना अपने आप को जो है ना वो रोना पीटना ही ज़्यादा एडजस्ट कर लो इस जुल्म के माहौल में। लेकिन इकबाल रहमा ने आके जो है ना यानी असर नो जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो मफ़हूम है, वो उन्होंने यानी उनकी पूरी शायरी जो है ना वो डॉक्टर साहब वो जो कहते हैं ना कि मेरी शायरी जो है वो उसका मंबा और सरचश्मा कुरान है। तो मैं अपने नौजवानों को यानी इस तरफ माइल करूँगा पहले कि जिस तरह इकबाल ने अपनी रुबायात में एक जगह कहा है कि इकबाल ने कल अहले ख़याबों को सुनाया, ये शेर निशाता वरो पुरसोज तरबनाक, मैं सूरत गुल दस्ते सबा का नहीं मोहताज, करता है मेरा जोश जुनू मेरी कबा चाक। तो ये यानी जोश जुनू जो है ना, ये यानी वो कहते हैं कि मेरी जो ये गम जाना और गम दौरा नहीं है, बल्कि ये जो है ना ये जो है ना इसको शायरी मत समझो ये। और जो उन्होंने इसरार रमूज़ बेखुदी में भी इस बात पर जो है ना बड़ा ज़ोर दिया है कि मेरा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो इश्क़ के हवाले से कहते हैं कि मेरा एक हर्फ भी कुरान से बाहर नहीं है और मैंने तो कुरान से मोती परोए। ऐसे ही तो मेरे नौजवानों, आपको यानी इस ऐनक से जो है ना इकबाल के कलाम को लेना चाहिए और देखना चाहिए। और आज का जो सेशन है, तो डॉक्टर साहब आप देखें ना कि मुसलमानों ने यानी अंग्रेज़ों ने तकरीबन 1000 साल मुसलमानों का इक़्तिदार जो है ना वो लिया है। अब जो हिंदू जो थे वो रियाया थी, तो अंग्रेज़ों ने जब देखा कि भाई ये हम इनसे ले रहे हैं और इनके ज़हन में हुक्मरानी है आम शहरी में भी, तो बहुत जुल्म व सितम किया है और बहुत कत्ल व गारत किया है। और डॉक्टर साहब आप देखें कि 1935 में अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को तलवार रखने की इजाज़त दी है
اور وہ بھی لائسنس کے ساتھ 1935 میں جو ہے نا انہوں نے اجازت دی یہاں تک جو ہے نا. تو اس وجہ سے اور اس دور کے جو ہمارے وہ ہیں جس کو اقبال نے کہا ہے کہ ناداں یہ جو ہے نا ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد نا. تو وہ بھی اس کو وہ کہتے ہیں یار ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ قربانی کرتے ہیں بس ٹھیک ہے یہی اسلام ہے. حکومت جانے اور جناب نا وہ جانے ہندو جانے یا وہ تاج برطانی جانے ہمارا اس سے کیا تعلق ہے. صحیح. تو اس ماحول میں اقبال نے جو ہے نا وہ کوشش کی ہے لوگوں کو جگانے کی نا. اور ساتھ ہی جو ہے نا انہوں نے ڈاکٹر صاحب ان کی جو یہ زبور عجم ہے یہ 1927 میں جو ہے نا علامہ نے خطبہ الہباد سے پہلے دی تھی. اور اس زبور عجم کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم فغان نیم شبی بے نوائے راد نہیں. اور جوانوں یہ میری آدھی رات کی آہیں ہیں اس کو جو ہے نا یہ بڑا سیریس لو. تو وہ یہ یعنی اس دور کے جو نفسیاتی طور پر مسلمان جو تھے وہ دب گئے تھے خوف کھا گئے تھے یا ڈرتے تھے. تو اس میں زبور عجم میں یہ ان کی بڑے خوبصورت اشعار ہیں جو میں آپ کے وساطت سے نوجوانوں کو تو وہ کہتے ہیں کہ بینی جہاں خدرا نہ بینی تا چند ناداں غافل نشینی. اور میرے نوجوانوں یہ تم جو ہے نا یہ کائنات کو تو دیکھتے ہو کبھی غور کیا کبھی اپنے آپ کو بھی تم نے جانچا پرکھا ہے اور کب تک یہ صورتحال قائم رہے گی. بینی جہاں خدرا نہ بینی اے نوجوان تا چند ناداں اور کب تک تا چند ناداں غافل نشینی نور قدیمی شبرا بر افروز دستے کلیمی در آستینی. کہتا ہوں تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ تو ابتدائی جو ہے نا وہ تیرے روحانی طور پر تیرے اندر جو ہے نا وہ روحانی پاور ہے. اور دوسرے لفظوں میں تیری آستین میں موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے کہ وہ جب بازو باہر نکالتے تھے تو جناب نا وہ چمکتا تھا. تو کہتا ہے تو جناب نا تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تیرے پاس یہ چیز ہے. نور قدیمی اے نوجوان تو حیات جاودہ ہے تیرے نور قدیمی شبرا برافروز کہ یہ جو اندھیرا ہے اور یہ جو ظلم ہے کہتا کوئی بات نہیں اس کو تو اپنے یہ دستے کلیمی در آستینی کہ تیرے آستین میں وہ دستے کلیمی ہے تو ذرا اس کو عمل میں لا. بیروں قدم نے از دور آفاق کہتا تو یہ جو کائنات ہے تو اس سے بھی آگے جا سکتا. بیروں قدم نے از دور آفاق تو پیش ازینی بے شزینی اور تو یہ کائنات سے بھی پہلے کا ہے. کیا بات ہے. اور آگے کہتے ہیں از مرگ ترسی اے زندہ جاوید. وہ کہتے ہو بات سنو نوجوان تو موت سے ڈرتا ہے از مرگ ترسی اور تجھے پتہ نہیں تو زندہ و جاوید ہے. از مرگ ترسی اے زندہ جاوید مرگ است سیدے تو در کمینی. یعنی فارسی میں شکار کو کہتے ہیں سید. کہتا ہو تجھے پتہ ہے یہ موت تو تیرا شکار ہے اور تو اس کی گھات میں لگا ہوا ہے اور تو ڈر رہا ہے. کتنی خوبصورتی ہے از مرگ ترسی. اور نوجوان یہ جو موجودہ جو انوائرمنٹ ہے جو انگریزوں نے خوف اور جو ہے نا وہ نفسیاتی یا ذہنی طور پر جو لیڈرشپ جو ہے نا اس نے تمہیں یہ غلام کر رکھا ہے یہ کہا ہوا ہے کہ جناب نا ان سے جو ایڈجسٹ ہو جو. تو کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے. جس طرح ضرب کلیم میں بھی ایک جگہ انہوں نے کہا ہے کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے دیکھے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے
موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. اور پھر کہتے ہیں فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی. ڈاکٹر صاحب یہ خاص بتایا بھی ہے کہ اس دور میں کچھ لوگ جو تھے نا وہ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. تو کچھ لوگ اس دور میں ایسے بھی تھے کہ جو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ کر کے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور جو حکمران ہے اس کی بھی تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کہتے ہیں وہ فتنہ ملت بیضا ہے وہ تمہارے لیے جو تمہیں بادشاہوں کی. تو کیونکہ اقبال کے ہاں تھے وہ تو کہتے ہیں کہ سروری زیبا فقط ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے عارضی. بالکل. تو باقی یہ ہے کہ یعنی کہنا ہے از مرگ ترسی اے زندہ جاوید مرگس سیدے تو درگ مینی. اور آگے جو بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ جانے کے بخشن دیگر نگیرن. کہتا ہوں تجھے پتہ ہے تجھے اللہ تعالیٰ نے یہ جو جان ہے تجھے تحفے میں دی ہے. کیا بات ہے. اور کبھی تحفہ دے کے واپس نہیں لیا جاتا. کیسے ڈاکٹر صاحب خوبصورتی سے کیا بات ہے. جانے کے بخشند وہ کہتا ہے کہ یہ تجھے جان یہ جو تیری ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تجھے تحفہ دیا ہے اور تو سمجھتا ہے کہ یہ اس پر موت. جانے کے بخشن دیگر نگیرن آدم و میرد از بے یقینی. تو انسان اب بے یقینی کی وجہ سے مرتا حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے نا وہ واپس نہیں لیتا. یہ اگر بندے کا ایمان یقین آ جائے تو پھر ڈاکٹر صاحب کوئی خوف اور کوئی جو ہے نا وہ خطر نہیں رہتا. تو اقبال نے اور پھر آگے جا کے وہ آگے کہتے ہیں کہ صورت گریرا از من بیا موز اور نوجوان آؤ. تو اقبال کے ہاں ایک دفعہ انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور دوسری دفعہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اسے پتہ لگتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں. تو کہتا ہے صورت گریرا از من بیا موز شاید کہ خدرا باز آفرینی کہ شاید تجھے پتہ لگ جائے کہ تو کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ آج کے جو ماحول میں جو اقبال علیہ رحمہ کا جو قرآنی پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی یہ جو یعنی اللہ کے سوا جو ہے نا کسی سے خوف نہیں کھانا چاہیے. اور ہمارے نزدیک جو ہے نا یہ لا الہ کا جو اصل مطلب جو ہے نا یہ تو ٹھیک ہے یہ لیکن نمبر 2 بات ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لیکن نمبر 1 جو مطلب ہے یہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب ہے کہ حکمرانی سوائے اللہ کے کسی کے نہیں ہے. اور جب انسان کے ایمان میں یقین آ جائے تو پھر وہ بے خطر ہے. تو یہی وجہ ہے نا کہ وہ جب کہتے ہیں نا وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ کیا کیا. لیکن جب انسان بے خوف و خطر ہو جاتا ہے تو پھر ہر قدم وہ اس طرح اٹھاتا ہے. تو امید ہے کہ آج کے اس ہمارے سیشن میں نوجوانوں کے لیے کہ کوئی جو ہے نا یہ جو جان جو ہے یہ موت کا خوف جو ہے نا یہ ہمیں زیبا ہی نہیں دیتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہی مطلب ہے. بلکہ سر وہ واقعہ بھی ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کہا جاتا ہے کہ کوئی بندہ زہر لے کے آیا کہ جی یہ بڑا خطرناک قسم کا زہر ہے اور اس کا ایک دو قطرے بھی بندہ کو پی لے تو مر جاتا ہے. تو وہ شیشی انہوں نے کہا میرے حوالے کرو شیشی ذرا میرے حوالے کرو دو پوری کی پوری کہتے ہیں وہ شیشی انہوں نے پی لی. اب دیکھو اور تھوڑا سا کہتے ہیں تھوڑا سا ہلکا سا ماتھے پہ پسینہ وغیرہ آیا اور اس کے بعد بالکل سیٹ کہتے ہیں زندگی موت تو یہ خدا کے ہاتھ میں ہے. یہ زہر میں کہاں سے آ گئی کہ تم یہ سمجھ. اب دیکھیں نا وہ کتنی بڑی بات ہے سر. آپ نے جی شخصیت کا حوالہ دیا ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ جو مسلمان تھے اس دور میں جو کمزور تھے وہ وہ چھپ کے جاتے تھے مدینہ. تو انہوں نے ایک رات پہلے اعلان کر دیا کہ میں صبح جا رہا ہوں اور اگر کوئی اگر کسی میں اتنی ہے اپنا سر قلم کرانا چاہتا ہے تو مجھے روک کے دیکھے. کیا بات ہے. تو یہ بے خوفی تھی نا اور اسی کا نتیجہ تھا کہ جب 250 بندے صرف تیار ہوئے تھے مکے سے کے ساتھ اور آپ نے کیا کہ جیسے مدینہ شریف میں پہنچے آپ اور کچھ ہی عرصے کے بعد آپ نے روم و فارس کو بھی جناب خط لکھنے شروع کر دیے. اور اقبال علیہ رحمہ نے جو نا کہ کہتے ہیں جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا. تو اصل بات جو ہے نا یہ ہے
کہ موت کا خوف یا کسی قسم کا بھی خوف جو ہے نا وہ، اور ہم نے اس کا نظارہ کل دیکھا ہے نا جی، کل ٹی وی پہ ہم نے اسلام آباد میں دیکھا ہے کہ لوگ کس طرح بے خوف ہو گئے جناب کو. اب شیلنگ ہو رہی ہے، ربر بلٹس چلائی جا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر لوگ جناب دڑا دڑ جناب بالکل، بلکہ کیا کہتے ہیں وہ دھمال ڈال رہے تھے. ہاں لاہور میں دیکھا انہوں نے دھمال ڈالا، رقص کر رہے تھے، رقص کر رہے تھے جی جناب. تو یہ چیز جو ہے نا جب انسانوں میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے راستے بناتا جاتا ہے. بالکل سر. خواتین حضرات، اسی کے ساتھ آج کی ہماری جو اقبالی نشست اپنے اختتام کو پہنچی. تو مقصد یہ تھا آج کے جو نشست کا کہ ہمیں بے خوف ہونا پڑے گا. موت آنی جانے والی چیز ہے، موت نے آنا ہے. ظاہر ہم جب زندگی ملی ہے تو مرنا بھی تو ایک دن ہے، تو پھر خوف کا آئے گا، ڈر کا آئے گا. تو علامہ اقبال کا جو تعلیمات ہیں اس نظریے سے ہمیں کیا ہے کہ ہر لحاظ سے بے خوف ہو کے، بے خطر ہو کے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کود پڑے تھے آگ میں، تو ہمیں بھی یعنی کہ اپنی منزلیں پانے کے لیے، اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے ہر قسم کے خوف سے آزاد ہونا پڑے گا کہ جی یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، تو یہ ہوا تو نہیں وہ ہو جائے گا. ان چیزوں سے نکل کے اپنی جتنی صلاحیتیں ہیں ان کو بھرپور عمل میں لاتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور اپنے اسلام کے لیے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں. پاکستان زندہ باد.